अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले कुबा पहुंचकर मस्जिद कुबा तामीर करते हैं और उसके बाद मदीना में मस्जिद नबवी तामीर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने लिखने को प्रायोरिटाइज कर दिया, यहाँ तक कि जंग के दौरान मिलने वाले कैदियों को इस शर्त पे आज़ाद कर दिया जाता था कि उनमें से पढ़े लिखे कैदी मुसलमानों को पढ़ना लिखना सिखाएंगे। इसके अलावा तज़किया नफ्स मतलब दिल को साफ रखने, हर बुरी फीलिंग, जेलसी, नफरत, किना जैसी चीज़ों को दिल से साफ करने को भी अहमियत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहली हदीस मदीना में रिकॉर्ड है, हम उसको देखते हैं। इस हदीस पर बहुत ज़्यादा अमल किया गया और आज भी ये मुबारक अल्फाज हर मुसलमान के लिए एक लिटमस टेस्ट है, क्या हम इस हदीस पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं। क्या हम वाकई में मुसलमान हैं या सिर्फ मुंह से हम खुद को मुसलमान कह के किसी और दीन को फॉलो कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बेहतरीन इस्लाम कौन सा है, मतलब कि मुसलमान होते हुए ऐसे कौन से काम है जो मुझे करने चाहिए। और हर बार रसूलुल्लाह ने इसका जवाब मुख्तलिफ दिया, लेकिन हर जवाब एक ही पॉइंट पर आके रुकता है। इस बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन इस्लाम खाना खिलाना है। खाना किसको खिलाना है? पहले तो गुरबा हैं जिनको खाना खिलाना चाहिए। इसके बारे में एक हदीस हम आगे डिस्कस करेंगे। रसूलुल्लाह ने मज़ीद फरमाया कि सलामती फैलाओ, एक दूसरे को सलाम भी करो और अमन में रहो, अमन फैलाओ। दूसरों के लिए मुश्किलात ना खड़ी करो और आसानियाँ करो। दूसरे मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम कहो, चाहे तुम उसको जानते हो या ना जानते हो। आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। आते जाते लोगों को आजकल सलाम नहीं किया जाता, सिर्फ उन्हें सलाम किया जाता है जिनको हम जानते हो या जिनसे हमें कोई काम हो। उस वक्त मुहाजिरीन और अंसार एक दूसरे को ठीक जानते नहीं थे। ये तो जानते थे कि ये मुसलमान है, लेकिन एक दूसरे से दोस्ती नहीं थी। एक दूसरे से कंफर्टेबल होने के लिए ये लाजमी था कि एक दूसरे को सलाम किया जाए। एक और हदीस मिलती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसके पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। ये इसलिए था कि मुसलमान अपने मुस्लिम या गैर मुस्लिम पड़ोसियों का ख्याल रखें, और अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम है तो भी जान लें कि मुसलमान ऐसे लोग नहीं हैं जो किसी को तकलीफ पहुंचाएंगे। एक और नरेशन में हमें मिलता है जो कि बहुत मशहूर हदीस है, हमें बचपन से इस्लामियात की किताबों में पढ़ाई जाती है कि एक मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। लेकिन आजकल हम ये देखते हैं कि एक मुसलमान को सबसे ज़्यादा खतरा दूसरे ही मुसलमान से होता है। वो बदजुबानी हो या गीबत हो, किसी के बारे में अफवाह फैलाना हो, किसी की किरदार कशी करनी हो, किसी पर झूठ बांधना हो, ये काम मुसलमानों को ज़ेब नहीं देता, लेकिन इन बुराइयों का चस्का हर किसी को लगा हुआ है। एक और हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह ने फरमाया कि तुम तब तक ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक तुम अपने मुसलमान भाई के लिए वही पसंद ना करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। मतलब अगर इंसान अपने लिए अच्छा चाहता है तो दूसरों के लिए भी अच्छा चाहे। एक और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक मुसलमान अपने दूसरे मुसलमान भाई की मदद करते हुए वक्त गुजारता है तो उस वक्त अल्लाह ताला इस बंदे की मदद फरमाता है। एक और हदीस है कि अल्लाह ताला तब तक अपने बंदे की मदद करता रहता है जब तक वो बंदा दूसरों की मदद करने में लगा रहता है। एक और हदीस है कि जो बंदा इस दुनिया में किसी दूसरे की मुश्किल आसान करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी मुश्किलें आसान करेगा। हम अपने आप को देखें तो हम दूसरों की मुश्किल को आसान करने की बजाय एक दूसरे के लिए मुश्किलें पैदा करने को तरजीह देते हैं। बहुत आसानी से जैसे भी हो सके हम दूसरों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं और बाज़ दफ़ा ये जानते भी नहीं कि किसी दूसरी की ज़िंदगी हमारी वजह से कितनी मुश्किल हो रही है। एक और हदीस में आता है कि किसी दूसरे मोमिन के ऐबों में पर्दा डालता है, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके ऐबों और गुनाहों पर पर्दा डालेगा। इन हदीस से पता चलता है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर कितना ज़्यादा हक है, और अगर आज मुसलमान उम्मा एक दूसरे का ऐसे ही ख्याल रखे तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई नहीं हो सकता। इस भाईचारे की ज़रूरत सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन, सीरियन, कश्मीर, यमन के लोगों को है। इन मजलूम मुसलमानों को बाकी के आज़ाद मुल्क मुसलमानों ने अकेला छोड़ दिया है। क्या आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम मौजूद होते तो क्या वो अपने इन मुसलमान बहन भाइयों को कुफार के हाथों पिसने देते? कभी भी नहीं। ये हमारे लिए शर्म का मुकाम है कि हम सिर्फ अपनी ही परवाह करते हैं, सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हम इतने सेल्फिश हो गए हैं कि ये भूल ही गए हैं कि दूसरे मुसलमान का मुझ पर जो हक है वो हम अदा भी नहीं कर रहे बल्कि सोचते भी नहीं है। एक और हदीस में आता है कि ज़मीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये वो टीचिंग्स हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताती हैं इंसानियत क्या है और मुसलमान एक दूसरे पर कितना ज़्यादा हक रखते हैं। अब हम वापस मदीना चलते हैं। कुरैश के लोगों को समझ आ गई थी कि इनके साथ हुआ क्या है। सारे मुसलमान मदीना जा चुके थे और अब इनके लिए मजाक उड़ाने के लिए, तंग करने के लिए, सताने के लिए कोई नहीं बचा था। अब वहाँ कोई नहीं था जिसकी ये ज़िंदगी मुश्किल बना सकते। तो फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ख़त लिखा।
اور یہ خط کس کو لکھا؟ مدینہ کے لیڈر تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو یہ خط کس کو لکھیں گے؟ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے مینشن کیا تھا کہ مدینہ کا ایک لیڈر بننے والا تھا، لیکن پھر رسول اللہ مدینہ میں آ گئے اور وہ لیڈر بن گئے۔ اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ یہ رسول اللہ کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس لیے قریش نے خط اس ہی کو لکھا تھا، اور خط میں کہا تھا کہ دیکھو تم نے ایک ایسے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے جو ہمیں مطلوب ہے، ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، اگر وہ آدمی ہمارے حوالے نہیں کرو گے تو ہم بہت بڑی فوج کے ساتھ آئیں گے اور تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے، تمہارے مردوں کو مار دیں گے اور تمہاری عورتوں کو قید کر لیں گے۔ خط میں بس یہی لکھا اور بھیج دیا۔ سلول کو جب یہ خط ملا تو وہ بہت خوش ہوا کہ چلو اسی خط کو بیس بنا کے شور مچایا جا سکتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے حوالے کر کے مجھے دوبارہ سے لیڈر بنایا جا سکتا ہے۔ سرول نے یہی کیا، اس نے اپنے سرکلز میں بات کرنا شروع کر دی، شور مچانا شروع کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلول اور اس کے لوگوں کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے قریش سے آئے ہوئے خط پر اوور ریئیکٹ کیا ہے، تم نے بے جا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ یہ کرنے سے یہ معاملہ یہی ختم ہو تو گیا، لیکن سرگوشیاں ابھی بھی جاری تھی کہ دیکھو قریش اب آ کے ہمیں مار دیں گے اور سب تباہ ہو جائے گا۔ اوس کے لیڈر سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ گئے، وہاں یہ امیہ ابن خلف کے ساتھ رہے۔ امیہ ابن خلف اور بھی کچھ لوگ شام جاتے ہوئے قافلوں کے ساتھ مدینہ میں رستے میں رکا کرتے تھے۔ سعد ابن معاذ مکہ میں عمرہ کرتے ہوئے طواف کر رہے تھے کہ ابو جہل آیا اور امیہ ابن خلف سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ سعد ہے، مدینہ سے آیا ہے۔ ابو جہل نے سعد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو میں تمہیں روک لیتا، تم اپنے خاندان کے پاس واپس کبھی نہ جا سکتے، کیونکہ تم نے اس آدمی کو پناہ دی ہوئی ہے جو ہمیں چاہیے، تم نے اس کو حفاظت دی ہوئی ہے اور ہمیں وہ مطلوب ہے، ہم تمہیں تباہ کر دیں گے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے کچھ ایسا کرنے کی کوشش بھی کی تو تمہیں ہم شام جانے سے روک دیں گے، تمہارے قافلے جب مدینہ رکیں گے ہم انہیں آگے نہیں جانے دیں گے اور انہیں واپس جانا پڑے گا، تمہارا بزنس بند ہو جائے گا، تمہاری تجارت تباہ ہو جائے گی۔ یہ سن کے ایک بار پھر سے قریش کو چپ رہنا پڑا، لیکن یہ بات پتہ چل چکی تھی کہ قریش کے مشرک اب مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کر رہے تھے۔ ابھی بھی کافی مسلمان تھے جو مکہ میں کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے موجود تھے، مدینہ میں موجود مومنین کافی زیادہ نہیں تھے۔ جب ان لوگوں کو گنا گیا جو کہ اس قابل تھے کہ اگر جنگ ہوئی تو وہ جنگ لڑنے میدان میں اتر سکتے ہیں، تو ان کی تعداد 1500 تھی۔ 1500 آدمی ایسے تھے جو جنگ لڑ سکتے تھے۔ قریش کو پتا تھا کہ ان کے پاس لوگ زیادہ ہیں۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبیلوں کے پاس جاتے رہے اور ان سے ٹریٹی سائن کرتے رہے، ان سے امن برقرار رکھنے کے لیے معاہدے کرتے رہے، تاکہ کل اگر قریش جنگ کرتا ہے تو مسلمانوں کی مدد کے لیے یہ قبیلے آگے آئیں، اور اگر ان قبیلوں پر کسی نے اٹیک کیا تو ان کو بچانے کے لیے مسلمان مل کے ان کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اس دوران کچھ بہت انٹرسٹنگ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اکیلا نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی صحابی موجود ہوتے تھے جو رسول اللہ کو پروٹیکشن دیا کرتے تھے اور انہیں گارڈ کرتے تھے۔ ایک بار رسول اللہ سو رہے تھے اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ تھے۔ اتنے میں وحی نازل ہوئی، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 67۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے، یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ سے کہا جو کہ ان کے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے تھے کہ تم لوگ چلے جاؤ، اللہ نے مجھے میری حفاظت کا یقین دلا دیا ہے۔ اس کے بعد سے صحابہ کرام اور مسلمانوں کو پکا یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ کی حفاظت میں ہے اور انہیں کوئی چیز تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ قریش کے مشرکین کی ایک بہت بری عادت تھی، وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد مدینہ آتے تھے اور وہاں کے لوگوں کے کانوں میں عجیب باتیں ڈالتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تم سب مشکل میں پڑ سکتے ہو، قریش اس آدمی کی تلاش میں ہے۔ اور دوسری طرف سلول تھا کہ جس کے لوگ مدینہ کے نئے نئے اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں کے پاس جا کے ان کے کان اسلام کے خلاف بھرتے تھے اور اسلام میں نقص نکالتے تھے، اور یہودی قبائل حالانکہ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر رکھا تھا پھر بھی وہ دل میں بغض رکھتے تھے، اور جب بھی کوئی کانفلکٹ آتا تھا تو وہ سلول کو سپورٹ کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کے درمیان امن نہ رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ اس موقع پر آیات نازل ہوئی تھیں، اب تک مسلمانوں کو لڑنے کی، ریٹیلیٹ کرنے کی اور خود کو ڈیفینڈ تک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر اس پوائنٹ پہ کوئی کسی مسلمان کا پیسہ بھی کھا جاتا تھا تو مسلمان اس کو جانے دیتے تھے اور اسے لڑتے نہیں تھے، نہ ہی اپنا حق مانگتے تھے۔ اس پوائنٹ پر آیات نازل ہوئیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اجازت دے
دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ جاری ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ ان آیات سے مسلمانوں کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ وہ مہاجر تھے جن سے ان کی پراپرٹی چھینی گئی تھی، جن سے ان کے گھر چھینے گئے تھے، جن کے بھائی مارے گئے تھے، جن پر ظلم کیا جاتا رہا، اور اب بھی مشرکین مدینہ آ کے مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، اور اب فائنلی اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ نہ صرف ڈیفینڈ بلکہ مکہ میں جا کے جو کچھ بھی قریش نے ان سے چھین رکھا تھا یہ ان سے واپس مکہ جا کے لے سکیں، اور اب سے جو بھی کوئی مسلمانوں کو ستائے گا تو خاموشی سے برداشت کرنے کی بجائے مسلمان بدلہ لے سکتے ہیں۔ ان آیات کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی کہ یہ جان سکیں کہ قریش کے لوگوں کی کیا پلاننگز ہیں، اور مسلمانوں کی بھی اپنی پلاننگز تھیں کہ وہ مکہ جا کے قریش پر حملہ کریں۔ حملہ کس لیے تھا؟ یہ حملہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ جو کچھ قریش نے مسلمانوں سے چھینا تھا وہ سب واپس لینے کے لیے تھا۔ جو مسلمان قریش نے قتل کیے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے تھا، جو پیسے، جائیداد، گھر چھینے گئے تھے اس کو واپس لینے کے لیے تھا۔ یہ وہ حق ہے مسلمانوں کا جس سے انہیں محروم کر دیا گیا تھا۔ وہ پیسہ جو مسلمانوں سے چھین کر قریش کے لوگ اس سے کاروبار کرتے تھے، اور پھر ان کے قافلے اسی کاروبار کو چلانے کے لیے مدینہ سے ہوتے ہوئے شام جاتے تھے۔ اب مسلمانوں کا یہ حق تھا کہ ان قافلوں کو روک کے ان کا سامان لے لیا جائے، کیونکہ یہ بزنس اور یہ سامان مسلمانوں کے پیسوں کا ہی تھا۔ یہ مسلمانوں کا بدلہ تھا اس ظلم کے خلاف جو قریش نے ان پر پچھلے 14 سالوں تک کیے تھے۔ لڑائی کرنے کی اجازت بھی 4 حصوں میں آئی تھی۔ پہلے مسلمانوں کو صرف قریش سے لڑائی کرنے کی اجازت تھی، اور قریش کے مشرکین کے علاوہ کسی سے بھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد عرب کے ان مشرکین سے بھی لڑنے کی اجازت مل گئی جو مسلمانوں سے لڑتے تھے، مطلب کہ اگر اہل کتاب بھی، وہ لوگ بھی جن کے ساتھ مسلمانوں کی ٹریٹی تھی، اگر وہ بھی قریش کے ساتھ مل کے مسلمانوں سے لڑتے ہیں تو مسلمان بھی ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ بعد میں جا کے ہر اس گروہ سے لڑنے کی اجازت مل گئی جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے۔ مسلمانوں کو بدلہ لینے کی بھی اجازت تھی اور خود کو ڈیفینڈ کرنے کی بھی، جیسا کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کوئی بندہ کسی شہر یا قبیلے کے لوگوں کی طرف اپنا پیغام دے کے بھجواتے تھے اور وہ لوگ رسول اللہ کے اس آدمی کو قتل کر دیتے تھے تو رسول اللہ اپنی آرمی کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے تھے، کیونکہ ان کا کوئی حق نہیں تھا کہ وہ پیغام لانے والے کو قتل کر دیں۔ قریش اور آس پاس کے علاقوں سے خبریں لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گروپس بنائے اور ان گروپس کو مختلف علاقوں میں بھیجا تاکہ انفارمیشن اکٹھی کی جا سکے۔ پہلا گروپ جو رسول اللہ نے بھیجا تھا اس کا وہ خود حصہ نہیں تھے۔ یہ گروپ 30 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ ہجرت کے پہلے سال رمضان میں یہ گروپ جس کے لیڈر حمزہ ابن ابی مطلب تھے ان کو سیف البحر کے علاقے میں بھیجا گیا تھا۔ ان کا کام یہ تھا کہ ابو جہل کے شام سے آنے والے قافلے پر نظر رکھی جائے۔ اس قافلے میں 300 طاقتور آدمی تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے 30 آدمیوں کے ساتھ وہاں گئے اور ابو جہل کے اس 300 آدمیوں کے قافلے کے آمنے سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک آدمی مجدی ابن عمر تھا جس کا معاہدہ دونوں طرف سے ہوا تھا۔ اس نے مسلمانوں سے بھی ٹریٹی کی ہوئی تھی اور قریش سے بھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو ہمیں کوئی لڑائی نہیں چاہیے، قریش کے لوگ واپس قریش چلے جائیں اور مسلمان واپس مدینہ چلے جائیں۔ اور یوں ہی ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے آدمیوں کے ساتھ مدینہ آ گئے، لیکن اس واقعے کے ساتھ ایک سٹیٹمنٹ بنی۔ ابو جہل واپس چلا تو گیا لیکن یہ ریئلائز ہو گیا تھا اس کو کہ مسلمان بہادر ہو گئے ہیں، بہت ٹائم میں پہلی بار یہ لوگ اب ریٹیلیٹ کر رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ حالانکہ حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں لڑائی کرنے نہیں گئے تھے، وہ صرف انفارمیشن لینے گئے تھے، لیکن یہ میسج ابو جہل تک پہنچ گیا تھا کہ مسلمان اب کمزور نہیں ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے لڑنے کی اجازت مل چکی ہے۔ دوسرا گروہ جو رسول اللہ نے بھیجا تھا اس کو سریعت رابغ کہتے ہیں، یہ بھی اسی سال شوال میں بھیجا گیا تھا۔ اس گروپ کے لیڈر تھے عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ۔ اس گروپ میں 60 آدمی تھے اور اس کا مقصد بھی انفارمیشن اکٹھی کرنا تھا۔ اس بار ان کا سامنا ابو سفیان کے قافلے سے ہوا جو بہت بڑا تھا۔ اس قافلے میں 200 آدمی تھے، لیکن اس قافلے میں بہت سارا پیسہ سامان تھا جو کاروبار کے لیے تیار تھا۔ ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا، دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ تیر پھینکے گئے، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ابو سفیان کے اس قافلے میں سے 2 آدمی مسلمانوں کے گروپ میں آ گئے۔ یہ لوگ پہلے سے ہی مسلمان ہو چکے تھے اور اب وہ ان کے ساتھ مل کے مدینہ باقی مسلمانوں کے پاس جا رہے تھے۔ یہ لوگ اسی نیت سے ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ چلے تھے کہ راستے میں ہجرت کر لیں گے اور یوں قریش کے لوگوں کو خبر نہیں ہوگی۔ تب ہجرت آسان نہیں تھی، قریش کے مشرکین یہ ہونے نہیں دیتے تھے، تو جس کو بھی ہجرت کرنی ہوتی تھی اس کو اسی طرح ہجرت کرنی پڑتی تھی۔ تیسرا گروپ جو رسول اللہ نے بھیجا تھا وہ سیرات الخرار تھا، یہ اسی سال ذی القعدہ میں بھیجا گیا تھا۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو 20 آدمیوں کے ساتھ بھیجا گیا، ان کا ایم بھی قریش کے قافلے پر تھا۔
یہ سب آخر قریش کے قافلوں پر ہی کیوں نظر رکھے ہوئے تھے؟ کیونکہ وہ پیسہ دولت مال مسلمانوں کا ہی تھا جو ان سے چھین لیا گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے 20 لوگوں کے گروپ کے ساتھ اس جگہ پہنچے جہاں ان کو پہنچنا تھا، تو انہیں پتا چلا کہ قریش کا وہ قافلہ گزر چکا ہے اور وہ واپس مدینہ گئے اور رسول اللہ کو خبر تھی۔ ان گروپس کے باہر جا کے گھومنے سے بہت سارے فائدے ہوئے۔ ایک تو انہیں یہ پتا چل جاتا تھا کہ کون سی جگہ کہاں پر ہے، لوگوں کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی تھی، قریش کس طرح قافلے بھیجتا ہے اور وہ کب واپس آتے ہیں یہ پتا چل جاتا تھا، مدینہ کے باہر کون کون سی لوکیشنز پر کیا کیا موجود ہے یہ پتا چل جاتا تھا۔ پھر رسول اللہ خود جب اس گروپ کے ساتھ گئے تو وہ ہجرت کے دوسرے سال کے سفر کا مہینہ تھا، اس کو غزوۃ الابواء کہا جاتا ہے۔ غزوہ جنگ کو کہتے ہیں، لیکن اس کو ان معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ جب دو فوجیں آمنے سامنے آئی ہوں پر جنگ نہ ہوئی ہو۔ کچھ کتابوں میں اس کو الودان کا نام بھی دیا گیا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی چھوٹی سی آرمی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیڈ کیا تھا۔ اس گروپ میں 70 لوگ تھے اور تمام مہاجرین تھے۔ وہ بھی قریش کے قافلوں پر ایم کیے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی، نہ مقابلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 صحابہ کے ساتھ 15 دن باہر گزارے۔ اس گروپ کا ایک جھنڈا تھا جو سفید رنگ کا تھا، اس کو حمزہ رضی اللہ عنہ تھامے ہوئے تھے۔ رسول اللہ نے جب لیڈر بن کے ان آدمیوں کو لیڈ کیا تھا اور مدینہ سے باہر گئے تھے تو پھر مدینہ میں لیڈر کون تھا؟ رسول اللہ نے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے مدینہ کا لیڈر بنایا تھا۔ دوسرا گروپ جس کو رسول اللہ نے لیڈ کیا تھا وہ غزوہ بؤات تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں تھی، ان کا مینشن ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ میجورٹی مسلمانوں کو یہی لگتا ہے کہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی، اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہتی تھیں، one thing led to another، اور یوں جنگ بدر ہوئی۔ غزوہ بؤات ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ گئے تھے۔ امیہ ابن خلف شام سے 100 آدمیوں کے ساتھ واپس آ رہا تھا، لیکن ان کا آمنا سامنا نہ ہو سکا، یہ قافلہ پہلے ہی نکل چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی مدینہ کی طرف جاتے تھے تو آرام سے جاتے تھے، ٹائم لے کے جاتے تھے، واپسی پہ لوگوں سے ملتے تھے، بات کرتے تھے، دعوت دیتے تھے، بعض اسلام قبول کر لیتے تھے اور بعض قبیلوں کے ساتھ ٹریٹی یعنی معاہدہ بھی طے پا جاتا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے اتنا امن قائم ہو گیا کہ قبیلوں کے درمیان اسلام اچھے سے پھیلنے لگا۔ اس موقع پہ غزوۃ البدری صغرا ہوئی، مطلب چھوٹی جنگ بدر۔ یہ چھوٹی سی جنگ صفوان کے علاقے میں ہوئی۔ ہوا یہ تھا کہ ہجرت کے دوسرے سال ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70 آدمیوں کے ساتھ باہر گئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ایک آدمی قرظ ابن الجابر الفہری کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوا اور مدینہ کے لوگوں کی بھیڑیں اور مال چرا کے واپس بھاگنے لگا، اور اتنے میں مدینہ میں اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ مدینہ میں یہ کچھ ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو لیا اور قرظ ابن الجابر الفہری کے پیچھے گئے تاکہ اسے اپنا مال واپس لے سکے جو وہ چرا کے جا چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صفوان کی جگہ پہنچے جو کہ بدر کے مقام کے بہت قریب ہے، بلکہ اس کو بعض دفعہ بدر میں ہی کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ قرظ ابن الجبر الفہری اپنے لوگوں کے ساتھ سامان لے کے آگے نکل کر بھاگ چکا تھا، مسلمان اس کو نہیں پکڑ سکے تھے، لیکن اس سب سے یہ فائدہ ہوا تھا کہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے رسول اللہ نے بدر کا مقام دیکھ لیا تھا، جگہ دیکھ لی تھی، جائزہ لے لیا تھا، اور پھر بعد میں اسی جگہ جنگ بدر ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا تھا، جس کا نام ذوالعشیرہ ہے۔ یہ جنگ ہجرت کے دوسرے سال ربیع الاول میں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں قریش کے اس قافلے کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے تھے جو شمال کی طرف سے آ رہا تھا۔ مسلمانوں نے کیلکولیشن کی اور حساب لگایا کہ یہ قافلہ واپس کب آئے گا۔ یہ قافلہ ابو سفیان کا تھا، اور جب یہ قافلہ واپس آیا تب ایک جنگ شروع ہوئی۔ اس قافلے میں بہت سامان تھا، بہت مال و دولت تھی، اور یہ سب مسلمانوں کا تھا، یہ سب ان سے چھینا گیا تھا اور اب مسلمان واپس چاہتے تھے۔ رسول اللہ نے آرمی تیار کی، یہ وہ آرمی تھی جس نے جنگ بدر لڑی، لیکن اس سے پہلے 2-3 واقعات ایسے ہوئے جن کو مینشن کرنا ضروری ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوا کہ بدر سے پہلے قبلے کا رخ تبدیل ہوا۔ ہجرت کے 16-17 مہینے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قبلے کا رخ تبدیل کر کے مکہ مکرمہ کر لیا جائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں بھی تم ہو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ نیا قبلہ پرانے قبلے کے تقریباً 180 ڈگریز بالکل اپوزٹ تھا، اور قبلہ چینج ہونے کی سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ زیادہ تر مہاجرین مکہ میں پیدا ہوئے تھے، وہ ان کا شہر تھا، تو اب جب وہ مکہ کی طرف کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کے دل میں اور زیادہ چبھن آتی تھی کہ ہمارا شہر، ہمارا گھر، ہمارے لوگ ہم سے چھن گئے ہیں، ہمیں مکہ جا کے اپنا سب
واپس لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں چاہت اور جوش پیدا کر دیا تھا کہ اب واپس جا کے اپنا سامان واپس لینا ہوگا۔ اس کے علاوہ اسی سال شعبان میں رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مومنوں تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اس کے بعد رمضان میں مسلمانوں نے پورے روزے رکھے اور رمضان کے اسی مہینے جنگ بدر ہوئی۔ پہلی وحی کے نزول کے 14 سال بعد آخر کار مسلمان ان لوگوں کے آمنے سامنے آئے جنہوں نے انہیں 14 سالوں تک ستایا، اذیت دیتے رہے، صرف اور صرف ایک خدا کی عبادت کرنے کی وجہ سے ہر طریقے کا ظلم کیا۔ اسی سال فطرانہ بھی فرض کیا گیا، جو کہ رمضان ختم ہونے پر ہر مسلمان فطرانہ دیتا ہے۔ یہ بھی ہجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا اور زکوٰۃ رمضان کے مہینے کے بعد فرض کی گئی۔ جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہ کو شمال کی طرف بھیجا تاکہ وہ ابو سفیان کے قافلے کی خبر لے کے آ سکیں جس نے واپس آنا تھا۔ یہ دونوں صحابی ابو سفیان کی قافلے کے پاس سے گزرے تو اس کو دیکھا، انہوں نے فوراً رسول اللہ کو پیغام بھجوا دیا کہ ابو سفیان واپس آ رہا ہے، راستے میں ہے اور اس کے ساتھ 40 آدمی ہیں، 1000 اونٹ ہیں، 50,000 دینار ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس بہت سارا مال ہے اور ان سب کے علاوہ سامان مطلب مرچنڈائز علیحدہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کروایا کہ کون ہے جو قریش کو فیس کرنے کو تیار ہے، کون ہے جو مدینہ سے باہر جا کے ان کے قافلوں کو فیس کرے گا۔ اس پوائنٹ پر کسی پر فرض نہیں تھا کہ وہ باہر جا کے قریش سے لڑائی کریں، یہاں ان کا مقصد لڑائی کرنا تھا بھی نہیں، وہ جنگ نہیں چاہتے تھے۔ پہلی کی طرح یہ بھی اسی طرح ہی تھا کہ قافلہ آیا ہے، اس سے اپنا سامان اور دولت واپس لینی ہے۔ اب قافلے کے لیے جانے کے لیے مسلمان اپنا نام دینا شروع ہو گئے کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور قریش کو فیس کریں گے، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس نہ جانے کا کوئی ویلڈ ریزن تھا۔ ان میں ایک عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکے کیونکہ ان کی بیوی بیمار تھی اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ مسلمانوں کے لیے پہلی بڑی جنگ تھی اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس بیس پہ رعایت دے رہے تھے کہ اگر کسی کے والدین بیمار ہیں، کسی کی فیملی ممبرز بیمار ہیں یا کسی کی اس کے خاندان والوں کو زیادہ ضرورت ہے تو اس کو کہتے تھے کہ تم جنگ میں مت جاؤ۔ اگلی ویڈیو میں ہم جنگ بدر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ کیسے شروع ہوئی، مسلمانوں کی کیا پوزیشن تھی، حالات کس طرح سے چینج ہوئے، ابو جہل کا کیا رویہ تھا، قریش کے لوگوں نے کیا کیا اور باقی ساری ڈیٹیلز اگلی ویڈیو میں ڈسکس ہوں گی اور اگلی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگی، تو انتظار کیجیے اگلی ویڈیو کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔